पहले तो सबको सलाम करता हूं। और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई। कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। और ये हमारी जो हकीकी आजादी की तहरीक है, ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक के अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई और तब से मैं मैदान में हूं। तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है। और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। जो मैंने इन 7 महीने में देखा, मैंने अपनी 26 साल की सियासत में ये नहीं देखा। और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा, जो मैंने अपने नौजवानों को खास तौर पे, और नौजवानों यानी नौजवान वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे लेके अपने छतों के ऊपर। मैंने रास्ते में देखा छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं, दुआएं कर रही हैं। तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे। तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम ही रहते हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इस पे। 25 पे, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 पे में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों का हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म की तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था, कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। कोई हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में। और इन्होंने फिर जो औरतें, बच्चे, यानी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं, कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए। हमारी जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, उनके पर फैमिलीज आती हैं, औरतें बच्चे आते हैं,
اوپر سے لے کے نیچے تک، انگلش میڈیم سے اردو میڈیم سے دینی مدرس، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، ظلم کیا، 2 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، جیلوں میں لوگوں کو ڈالا، FIR کی بارش ہو گئی، 23 FIR میرے اوپر کاٹی، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر۔ جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی، 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے، ہم نے تو کوئی نہیں روکا، ہم نے کوئی FIR نہیں کاٹی، ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے۔ تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا، ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں۔ ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا، اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی، ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں، اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا، تشدد کیا، لوگوں پہ کیسز بنائے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا، پکڑ اٹھاتے تھے، ان کو مارتے تھے اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے، دھمکیاں دے کے۔ جو خوف کی فضا بنائی گئی، جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا، وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں۔ جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا، ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے، وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم، ہر قسم کا پاکستان کا سول وار مجھے ملا ہوا ہے، دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں۔ جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا، میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے، آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا، پکڑ کے ایک جملہ ٹی وی پہ کہا، پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY، اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے، شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر، کوئی عام آدمی نہیں ہے، چلے کوئی دہشت گرد ہوتا، چلے میں مان بھی لوں، کوئی بیرون ملک غدار ہوتا، کوئی مجرم ہوتا، ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا، صرف خوف پھیلانے کے لیے۔ یہ جو ڈرٹی ہیری آیا، اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا آیا بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف، ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا۔ پھر اعظم سواتی سے کیا 75 سالہ سینیٹر، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی۔ اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا، پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے، پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی۔ کبھی ملک ایسے نہیں گرا، اور صرف بتانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے، اور پیغام بھیجے گئے۔ اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے، کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے، کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا، پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی، اس لیے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا کہ کون سی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی، کس کے کہنے پہ بنائی، کون سا وہ آفیسر تھا، اس کے کہنے پہ پہلے وہ بنائی گئی، اس کے بعد وہ ایک ان کا پالتو کوئی وقار سیٹھی یا کچھ ہے، اس نے وہ ان سے لنک ہے، اور مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں وزیر اعظم تھا مجھے پتا تھا ایجنسیز کے ساتھ کون لنکڈ ہے۔ اس نے پھر جا کے اس کو اٹھایا، پھر یہ دونوں مریم
دونوں نے اس کو پریس کانفرنس کی، پھر پی ٹی وی پہ 4 دن پروگرام ہوا اس کے اوپر، صرف بتانے کے لیے کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے، اور تیاری یہ کر رہے تھے کہ اب اس کی آڑ میں ایک دینی انتہا پسند اسے مار دے گا۔ میں نے یہ 24 سپٹمبر کو بھی پبلک کو بتایا، اور پھر 6 اکتوبر 7 اکتوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے۔ اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر، جو میں چھوڑے کہ میں عمران خان ہوں، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کی اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان میں علیحدہ نہیں ہونا تھا۔ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی۔ اور یہ کون کر رہا تھا؟ کیا اس کا مقصد تھا؟ اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا۔ یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی، اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا اس نے لندن کے اندر۔ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ منی لانڈررز ہیں سارے۔ وہ بلاول، اب بلاول میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا، اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے، یہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو۔ اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوگی۔ میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں روکیں گے۔ آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے، ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں۔ ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا۔ اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتہ بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں۔ یہ وہ قربانی تھی۔ ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا۔ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں۔ لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو۔ اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا، صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی۔ ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ کھڑے ہو گئے، امریکہ ناراض ہوا، لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا۔ ہم نے بھی وہی کیا تھا۔ لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں
जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनका जो आका है वो नाराज ना हो जाए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर कभी भी हम कोई भी जो फैसले करें उसकी नंबर 1 चीज होनी चाहिए कि क्या मेरी कौम का इसमें फायदा है या नहीं है। हमारी कौम का फायदा नहीं था जब हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की और 80,000 अपने लोग मरवा लिए। ये हमारी कौम के मुफाद में नहीं था, लेकिन ऊपर जो सरबराह बैठा था वो प्रेशर ही नहीं ले सका, घुटने टेक दिए। और ये जो जरदारी और नवाज शरीफ आए, ये और ज्यादा उनके सामने लेट गए। 400 ड्रोन अटैक हुए इनके दौर में, 400 ड्रोन अटैक। कभी दुनिया की तारीख में मुझे एक मिसाल बता दें कि आप जंग किसी की लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहा हो। ये 2 खानदान का इंटरेस्ट ये है कि पैसे कैसे बनाने हैं, मुल्क से बाहर कैसे लेके जाने हैं, और फिर उस पैसे को बचाना एनआरओ के जरिए क्या है, और फिर अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो फिर आगे चलते जाए। इससे आगे इनका इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान नीचे जाता है, पाकिस्तान का दिवालिया निकलता है, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हैं। अगर रुपया गिरेगा भी तो इनका तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो इनका मफाद तो ये नहीं है कि पाकिस्तान एक आजाद खुददार कौम बने। इनका तो ये है कि ये इख्तिदार में कैसे रहे और पैसा कैसे बने और बचाए कैसे। सबसे पहले हम ये कभी इस मुल्क को जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े हैं, देखिए कौमें कुर्बानियां देके आजाद होती है। मैं बार बार आपको कहता हूं, कौम जब इकट्ठी हो जाती है, फैसला कर लेती है कि हमें खुददार कौम होंगे, हम अपने पैर पे खड़े होंगे, वो कौम खड़ी हो जाती है अपने पैर पे। लेकिन जब एक कौम की साहिब इख्तिदार वो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पैसा भेजें, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और फिर जब आप मकरूज हो जाते हैं क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं है, तो आखिर में जब डॉलर मकरूज हो जाते हैं फिर आप घुटनों पे आ जाते हैं और फिर अपनी आजादी खो बैठते हैं। दूसरी चीज, और ये भी मैं आप सबको कहता रहा हूं, मैंने नाम भी अपनी पार्टी का इंसाफ रखा था, कि जो इंसाफ है इसका मतलब है, इसका इंसाफ का मतलब क्या है, मैं फिर ये आपको समझा दूं। कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता माशरे में तो जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है। जो जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है, वो तो कमजोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता वो जंगल का कानून बन जाता है। इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने, बनाना रिपब्लिक। वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। ये हमारा उससे भी बड़ा मसला है, पहले से भी बड़ा मसला कि यह इंसाफ ही नहीं है। हमें मिसालें आप बार बार हर रोज देता हूं कि आजम स्वाति को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के सेनेटर को, एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उससे जुल्म की इंतहा होती है। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को सोचना चाहिए, और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से, कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसके ऊपर धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी,
اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی. جب وہ اور اس کے گھر والوں کو سب پتا ہے, ارشد شریف کی والدہ کو سب پتا ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا, اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی, وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا. یہ اگر ارشد شریف نمبر 1 پاکستان کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں, کسی کو اعتماد نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے, اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے انصاف نہیں ملتا. ملک کا ایکس پرائم منسٹر, جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں FIR نہیں رجسٹر کروا سکا, پولیس والے کہتے کہ جی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے, ہماری پولیس ہے, وہ پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, میں نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف. ڈرٹی ہیری, اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے. یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے, اور جو وہ ہے دوسرا انٹیریئر منسٹر اس کے خلاف بھی, لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے. یہ کوئی ایسی طاقت والی چیز ہے, یہ قانون کے اوپر ہے, اس کو لائسنس ٹو کل ہے, یہ جو بھی کرے گا ہم اس ملک کا قانون اس کو نہیں پکڑ سکتا. تو یہ بات میری نہیں ہے, یہ اب سب کی ہے, ساری قوم کی ہے, کہ اگر یہ ایسے ملک چلانا ہے, یہ ملک ہم جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائیں, ہم جتنی اچھی پالیسیز لے کے آ جائیں, یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اور میں یہ بار بار اب سے نہیں 26 سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر آپ نے دیکھنے نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں. ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں, سب یہی حال ہے. ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں, پیسہ باہر بیچتے ہیں, ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا. ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں, سب ڈرتے ہیں ان سے, وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں, قانون کے اوپر ہے وہ. اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں, دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جائیں, جدھر خوشحالی ہے, جدھر ہمارے پاکستانی اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے, ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خوشحالی ہے. تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ انصاف کے اوپر. وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے. میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا, کسی کی زمینوں پہ قبضے کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں. وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا, برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے. یہ خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب وہ کورونا کے دور میں سوشل ڈسٹینسنگ تھی, اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا. وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے اس سے پتہ ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا, کیونکہ جو ان کی عدالتیں ہیں, جو ان کا انصاف کا نظام ہے, وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا, انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی, میں کیس تو یہاں بھی کروں گا, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں, اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں,
یہ جی اور شکیل الرحمان اس کا جو یہ جو گروپ ہے، اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں، اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر یہ جو میری عزت کی توہین کی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں، کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں، بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں، وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا، 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی ہیں، اور وہ بھی یہی تھا، ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے، اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا، اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی، کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے، کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے، کسی کے اوپر بھی، کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک، کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو دبئی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا ایک اور ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں، اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی یہ 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں، اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے، اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہ کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دے دی ہے کہ ہم نے کس دن
انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹیو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے NRO دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا. جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ. تو کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتا ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہیں کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی، اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی. وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان، ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے، 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا. اس میں 5.7% اور 6%. یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی. اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے. تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے. مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں، یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی، تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا. تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی، ٹیکس کلیکشن بڑھی. اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، کیونکہ ہم نے ان کو سبسیڈائز کر کے چیزیں دی، انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی، یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں، جو 17 سال کے بعد تھا. تو جب ملک آگے بڑھ رہا تھا اور جب ہر چیز پازیٹیو ہو گئی، کورونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا، دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کورونا میں، دنیا نے ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن،
جو اکانومسٹ، اس نے جو اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی، انہوں نے کہا 3 ملکوں میں سے پاکستان لگاتار 2 سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں. تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں. کرائسس جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا تھا، دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا. تو وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا. اچھا چلا میں مانوں کہ اگر آپ نے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شہباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے، شاید وہ سمجھتے ہو کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں، شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو 2 دفعہ 99 میں بھی اکانومی بینکرپٹ کر کے گیا، پھر 2018 میں پاکستان کی اکانومی بینکرپٹ تھی، اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا. تو لیکن آج مجھے 7 مہینے بعد بتائیں، مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پازیٹیو کیا انہوں نے. آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں، ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ. بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں، وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا، نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ، اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے. اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے. یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کے الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا تو اسٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسانوں سے پوچھیں، جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے، آج انڈسٹری سے پوچھیں، آج نوجوانوں سے پوچھیں، آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی، جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں، جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو، وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے، آپ کے بچے پچھتائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا، جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود، اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے، لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی، مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی، لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں
میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے؟ آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہے تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی, جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے وہ ایف آئی آر کیا وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیے کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی, قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے, ہم نہیں ہوں گے, وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے, میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے, آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو, ہفتے کو 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی, میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس سے مرضی آج پوچھ لیں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, جس سے پوچھ لیں, بزنس مین سے پوچھ لیں, پروفیشنل سے پوچھ لیں, اکانومسٹ سے پوچھ لیں, اگر کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے, ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے, جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے, کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. سو لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز, صاف اور شفاف الیکشن. اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی, جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں, جدھر تھانہ کچہری پٹواری
کی سیاست نہ ہو، کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو۔ کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے، وہ آزاد لوگ ہیں، وہ انصاف ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے، اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔